बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालह शुबहात में मैं आपकी खिदमत में मसला तौहीद और रद्द शिरक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ये तौफीक दी कि मैंने तौहीद की 5 किस्मों पर गुफ्तगू की है। आज 5वीं किस्म पर शुरू कर रहा हूँ। पहले तौहीद फी ज़ात, तौहीद फिल खल्क और तौहीद फी तदबीर और तौहीद फिल इल्म पर गुफ्तगू हो चुकी है। आज तौहीद फिल उलूहिया, तौहीद फिल इबादा पर मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। इस पर मैं ज़्यादा तफसील से कलाम नहीं करूँगा, सिर्फ उतना हिस्सा मैं अर्ज़ करूँगा इबादत का जितना मेरे मौजू से मुताल्लिक है। यानी इबादत का माना व मफ़हूम, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा और फ़ज़ाइल इबादत उसमें भी नहीं, वो भी मेरा मौजू नहीं है, बल्कि मैं इसका वो हिस्सा बयान करूँगा जिसका ताल्लुक़ तौहीद के साथ है। अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहिक है और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मसला इबादत के अंदर, मसला उलूहियत के अंदर बहुत ठोकरें लोगों ने खाई हैं और लोगों को लगाई हैं। इसलिए इस मसले की वजाहत ज़रूरी है और जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पिछले प्रोग्रामों में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक इबादत का मुस्तहिक है और वो मुस्तहिक इसलिए है कि वो खालिक, मुदब्बिर और आलिम है। वो इबादत का मुस्तहिक है। इबादत का माना क्या होता है, इस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा। उसके बाद कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत आपके सामने मैं करता हूँ। इबादत के 2 माने हैं, एक है इताअत और दूसरा है बंदगी, यानी इताअत तो बंदगी। ये 2 माने हैं और दोनों मानों पर मैं एक एक प्रोग्राम करूंगा। एक इबादत है जिसको कहते हैं इबादत फिल अहकाम, यानी अल्लाह ताला के अहकाम को मानना, और दूसरा वो इबादत है जिसको इबादत की वो तमाम अक़साम, सजदा करना, इबादत फिर सुजूद कह लें उसको, फिर रुकू कह लें, उसके नाम की कुर्बानी देने, नज़र, हलफ, जितनी वो बातें हैं वो उसमें आ जाती हैं। पहली इबादत वो है कि उसकी इताअत करना, उसका हुक्म मानना, और दूसरी इबादत यह है कि उसके आगे झुक जाना और सब कुछ उसी को ही समझना। अदब के तमाम तकाजे उसी के लिए, ऐसा अदब कि जिससे आगे कोई अदब ना हो, जो उसकी शान उलूहियत के लायक हो। तो ये 2 प्रोग्राम इंशाअल्लाह मैं तौहीद फिल उलूहिया पे करूँगा और उसके बाद फिर जो प्रोग्राम होंगे वो 5 जो तौहीद की किस्में हैं इनकी अमूमियत के ऊपर इंशाअल्लाह चंद प्रोग्राम होंगे। और फिर तौहीद के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और तौहीद को गलत कैसे समझा गया, फिर एक वो तौहीद का मसला अलग जो है वो शुरू हो जाएगा। इबादत का मतलब ये है कि एक आध माना मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे सामने मुख्तलिफ लुगत की किताबें तफासीर की हैं जिनमें एक इबादत का माना लिखा गया है। एक माना मैं बताता हूँ आपको और वो कवर कर जाएगा मेरे टॉपिक को। वो माना ये है
کہ عبادت کا مطلب کہتے ہیں، امام راغب لکھتے ہیں کہ اذا کانا مزلل موطوعا بالاقدام ای مزلل بالواطئ فی طریق معبد. وہ کہتے ہیں کہ ایک راستہ ہو. عرب عبادت کا لفظ جو تھا عبد کا وہ کس طرح سے کہتے تھے، وہ یہ تھا، ایک مثال دی ہے انہوں نے کہ ایک راستہ ہو اور راستے کے اوپر بہت سے لوگ چلے ہوں. جب وہ قدم اس کے اوپر چلتے رہے تو وہ راستہ نرم ہوتا گیا قدموں سے. اب وہ پہلے تو شاید تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن بعد میں اقدام کے ساتھ وہ اتنا نرم ہو گیا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں. ہماری زبان میں محاورہ ہے کہ میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں. تو وہ راستہ جو ہوتا ہے وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے قدموں کے سامنے، اس کو اتنا جو ہے نا استعمال کیا گیا ہوتا ہے کہ بس وہ پتلا سا ہو جاتا ہے، جیسے چاہیں اس کے اوپر چلیں. یعنی اب راستہ جو ہے اس کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ قدموں کے سامنے کھڑا ہو، بلکہ وہ گر جاتا ہے اور وہ نرم ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، بس جو کچھ ہے نا وہ چلنے والے ہیں. اسی کو طریق معبد کہتے ہیں. یعنی وہ راستہ جو نرم ہے، جس نے اپنے آپ کو چلنے والوں کے سامنے بچھا دیا ہے، اس کو کہتے ہیں طریق معبد. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نعبد کی تفسیر دیکھیں، جتنے مفسرین ہیں، خاص کر کے کشاف کو دیکھ لیں، بیضاوی کو دیکھ لیں، قرطبی کو دیکھ لیں، وہ مفسرین یا بغوی کو جو الفاظ کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ساری بات لکھی ہے کہ یعنی نرم ہو جائے بندہ، بچھ جائے کوئی چیز، تو وہ طریق معبد کو عبادت کہتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے جب کائنات کو بنایا، اس کو چلایا، اور وہ جانتا ہے، اور اسی مالک کے اتنے احسان ہیں انسانوں کے اوپر کہ اگر وہ احسانوں کو گننا چاہے، وہ جو آتا ہے نا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم اسے شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. وہ ایک ایک نعمت اس کا احسان ہے جو گنی نہیں جا سکتی. اب اتنی نعمتیں ہیں اس کی انسانوں کے اوپر اور جنوں کے اوپر اور اپنی پوری مخلوق کے اوپر. اب بندہ جب ان نعمتوں کی طرف نظر کرے، دیکھے ان نعمتوں کو، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال چھوٹی سی میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو انگلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے عزیز رشتہ دار جو ہوتے ہیں پاکستان میں، ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، ان کو نوازتے رہتے ہیں. وہ شرعن حکم بھی ہے ان کی مدد کرنے کا. تو وہ ان کے ساتھ وہ بلائی کرتے رہتے ہیں، احسان کرتے رہتے ہیں. آج پیسے بھیج دیے، عید پر پھر بھیج دیے، بقرہ عید پر پھر بھیج دیے، یعنی بار بار ان کے 2-4 بار ان کو پیسے بھیجے. اب یہ لندن سے نکل کر بندہ یا امریکہ یا ہالینڈ یا جرمنی سے وہ پاکستان جاتا ہے. وہ جو بندہ ادھر ہوتا ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کروں، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا کھانا بناؤں، وہ کوشش کرتا ہے میں اس کے کسی کام آ جاؤں. اب وہ اتنا ایئرپورٹ آنے کے لیے کیوں کوشش کر رہا ہے، کھانا پکانے کی کیوں کوشش کر رہا ہے، وہ اس کی آگے کیوں ایسا اس کی خدمت کرنے کی کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس نے اس پر کچھ احسان کیے ہوئے ہیں. تو جب اس نے اس پر کچھ احسان کیے ہیں تو وہ احسانوں کے آگے جھکا ہوا ہے. اسی طرح کسی نے ایک طالب علم کو اسپانسر کیا ہے، اس کی چھوٹے ہوتے لے کر بڑے ہونے تک اس کو اس نے اسپانسر کیا، خرچہ دیا، پڑھایا، نوکری دلوائی. بعد میں اگر ہو سکا تو انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہالینڈ میں بلا لیا. تو وہ بندہ وہ احسانوں کے نیچے دبا ہوتا ہے. اب وہ جو محسن ہوتا ہے، تو وہ محسن جب اسے کچھ کہتا ہے نا کہ یہ کرو، تو وہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کے مجھ پر احسان ہے. تو جیسے بندہ بندوں کے چھوٹے موٹے احسانوں کی طرف نظر کرے تو وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اگر وہ ایسا جھک جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کے مجھ پر یہ احسان ہے. اب وہی انسان یا جن
اللہ وحدہ لا شریک کے جو اس پر احسان ہیں ان کی طرف نظر کرے. نظر یوں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے پیدا کیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سورہ یاسین دیکھ لیں, سورہ طارق دیکھ لیں, سورہ بہت سی انفطار دیکھ لیں, بہت سی صورتیں ہیں. سورہ مومن کے اندر یہی اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا, پانی کے قطرے کے بعد ہڈیاں بنائیں, ہڈیوں کے اوپر ماس دیا, گوشت کیا, پھر تمہیں خوراک دی, پھر یہ ہوا, پھر میں نے تجھے پیدا کیا, بچپن میں تجھے یہ دیا, پھر میں نے تمہیں واللہ اخرجکم من بطونکم, آیت مجھے یاد آ گئی, واللہ اخرجکم من بطونکم امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تو تم بالکل جاہل تھے, تمہیں کچھ نہیں پتا تھا. میں نے تمہیں علم دیا, حواس خمسہ دیے, ان کے ذریعے سے تم نے کائنات کو پہچانا. تو یہ ایک ایک احسان ہے اللہ کا بندے کے اوپر. اب جن یا انسان جب ان احسانوں کی طرف نظر کرتا ہے تو ان کا اپنے محسن کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ احسان جو ہے کہ جذبہ پیدا کرتے ہیں. ان جذبوں کی وجہ سے وہ اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پست کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے مولا میں کیا ہوں, جو ہے نا وہ تو ہی ہے. اگر دنیا کا بندہ 5 کسی کے اوپر احسان کر دے تو اس کے سامنے وہ سر نہیں اٹھاتا, تو وہ خالق جس نے پانی کے قطرے کی پیدائش سے لے کر آج تک بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, جب اس کی طرف وہ نظر کرے گا تو اس کا دل کیسے جھکے گا, وہ کیسے اپنے آپ کو جھکا لے گا, اس کی ہستی مٹ جائے گی. یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ وہ جھک جائے, اس کے احسانوں کو یاد کرے اور وہ جھک جائے, کہے مولا بس تو ہی ہے. اس جذبے کو کہتے ہیں عبادت. اس سے بندہ بنتا ہے عبد. عربی میں جیسے وہ میں نے آپ کو امام راغب کا, قرطبی کا, ان کا پڑھ کے سنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں اذا کان مذللا موطوعا بالاقدام, کہ جب وہ لوگ اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں تو وہ چلنے کی وجہ سے جیسے راستہ نرم ہو جاتا ہے نا, اور اسی طرح بندہ جب اللہ کے احسانات کو دیکھتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے, اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بس میرا مولا وہی ہے, اب میں وہ کروں گا جو میرا مولا مجھے کہے گا. اب اس جذبے کا نام ہے عبادت. اب اس کی 2 چیزیں, 2 حیثیتیں ہو گئی. ایک پہلی یہ ہو گئی کہ وہ مولا جو کہے وہ میں کروں گا. کیوں؟ کوئی اور کہے تو نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ بندہ محسن کی بات مانتا ہے, کسی دوسرے کی بات نہیں مانتا فطرتاً. اب دونوں کو کھڑا کر لیں, ایک طرف کاہن ہوں, جنات ہوں, شیاطین ہوں اور شیطان ہو, سردار, کاہن, جنات, شیاطین جو ان سے شریر ہے اور بڑا شیطان ہو. اب ذرا بندہ انسان یا جن ان کی طرف نظر کر کے تو دیکھے کہ ان کے کتنے احسان ہیں بندے کے اوپر. جب وہ غور کرے گا, وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ وہ جتنی پاورز دی ہیں نا سوچنے سمجھنے دیکھنے کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گا کہ میں نے پاورز تجھے اس لیے دی تھی کہ ذرا سرداروں, کاہنوں, جنات, شیطان کے بارے میں سوچ, ان اپنے اعضاء کو استعمال کر کہ ان کے تجھ پر کتنے احسان ہیں. تو جب تو غور کرے گا تو ان کا تو ایک احسان بھی نہیں بنے گا. جب ان کا کوئی احسان نہیں بنے گا تو تیری کیا تو کیسے یہ سوچ لے گا کہ جو وہ کہیں مجھے وہ کرنا چاہیے. اب ذرا ادھر دیکھ, میری طرف دیکھ. جب وہ بندہ اللہ کی طرف دیکھے گا تو وہ پانی کے قطرے سے لے کر اب تک اس کی اتنی نعمتیں, اتنے احسان ہیں کہ جب وہ اپنے 5 سینسز کو یوز کرے گا,
इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना मसूला, और समा और बसर और वो अंदर का दिल जो है, जब उनको कुव्वतों को इस्तेमाल करेगा तो वो सोचेगा मुझे उसकी बात माननी चाहिए जिसने मुझे वहां से यहां तक लाया है, इतने उसके मुझ पर एहसान है, इनकी बात मुझे क्यों माननी चाहिए। अगर बंदा उसको छोड़कर इनकी बात मान ले तो अहले अरब कहते हैं कि वो उनके आगे बिछ गया, जैसे वो उनके कदमों की खाक हो गया, जैसे वो रास्ता उसके ऊपर वो चलते हैं। इसी तरह सरदार, काहिन, जिन्नात, शैतान वो उनके आगे चला गया, उनकी उसने हुक्म मान लिया। क्यों? काहिनों ने कहा जिन्नात की इबादत कर, काहिनों ने कहा तारों की इबादत कर, काहिनों ने कहा सूरज की इबादत कर, काहिनों ने कहा इनके नाम की कुर्बानी दे, काहिनों ने कहा इनको सजदा कर, इनको रुकू कर। अब ये बातें मानकर उसने उनकी बात भी मानी और उनके आगे झुक भी गया, और जब एहसानात को देखा तो उनका तो कोई एहसान ही नहीं था, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। ये झुकने वाले को शर्म आनी चाहिए थी कि मैं क्यों इसके आगे झुक रहा हूं। अगर तो वो इनके आगे झुक जाए तो फिर तो वो इनका आबिद बन गया, और अगर वो जिन या इंसान या मलाइका, वो तो झुकते ही रहते हैं, क्योंकि ये इनके भी इम्तिहान है जिन इंसानों का, इसलिए इनका मैं जिक्र कर रहा हूं। बाकी मखलूकात भी उसके सामने झुकी हुई है। तो जब इंसान और जिन ने इस तरफ गौर किया, रब की तरफ, उसके एहसान है, तो इसकी तरफ उसको झुकना चाहिए था। अब एक चैनल समझ ले यूं बन गया कि अगर वो सरदारों की और काहिनों की बात मानेगा तो फिर वो इनका आबिद बन गया, इनकी इबादत करने वाला बन गया। अगर वो औलिया की, अंबिया की बात मानेगा, और क्योंकि अल्लाह ने अंबिया पर वही की थी कि मुझे किस तरह से मानना है, उन्होंने आगे सहाबा औलिया को बताया, उन्होंने आगे हमें बताया। अब अगर कोई बंदा औलिया अंबिया की इबादत, उनकी इताअत करेगा तो वो इबादत खुदा की इबादत बन जाएगी, उनकी वो इबादत नहीं बनेगी। क्यों? वो उनकी नियाबत में सारा कुछ कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला की इबादत बन जाएगी। अगर इताअते औलिया हो, इताअते अंबिया हो तो वो खुदा की इबादत बनेगी। अगर इताअते काहिन हो तो वो इताअत और इबादत उनकी बन जाएगी। तो इबादत का पहला माना यह हुआ किसी की बात को मानना। अंबिया औलिया के अहकाम जो हुक्म हम मानते हैं वो अल्लाह ताला की नियाबत में मानते हैं, वो असलन अल्लाह के हुक्म होते हैं। और जिन्नात, काहिन और सरदार जो होते हैं ये असलन शैतान की इबादत होती है, वो शैतान के अहकाम होते हैं। लिहाजा इसलिए जब कायनात को अल्लाह ताला ने डिजाइन किया था उसी वक्त अल्लाह ताला ने इंसानों से वादा लिया था। वो वादा ये था अलस्तु बिरब्बिकुम, कि मैं ही तुम्हारा रब हूं। क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने कहा है। किस माने में रब है? पैदा करने वाला मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं, जानने वाला मैं हूं, नियमतें देने वाला मैं हूं, तो मैं तुम्हारा रब हूं। हमने कहा जी तू हमारा रब है। कालू बला, दुनिया में आए तो वो भूल गए। और दूसरा साथ वादा ये लिया था, या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान, ए बनी आदम जब दुनिया में जाना अल्लाह ताबुदु शैतान, अल्लाह ताबुदु शैतान, उसकी इबादत नहीं करनी। यानी उसका पहला माना यह है उसकी इताअत नहीं करनी। क्यों? इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फाशा, वो तुम्हें हुक्म देगा बुराई का। अल्लाह ताबुदु शैतान, उसकी बात नहीं माननी। अगर शैतान की बात माननी तो अब्दे शैतान हो गया, और अल्लाह की माननी तो अब्दुल्ला बन गया। तो अब इबादत का पहला माना हो गया इताअत, उसका पहला माना हो गया उनका हुक्म मानना। अब अंबिया औलिया के जरिए से अल्लाह का हुक्म माना जाता है, सरदारों और कायनों के जरिए से जिन्नात का और शैतान का हुक्म माना जाता है। वो इबादुल शैतान शैतान है, वो इबादुल जिन्नात हैं, वो इबादुल कायन हैं, और यहां अब्दुल्ला है,
یہ عباداللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو عبادت کا پہلا معنی ہوا کسی کی بات ماننا، اور جب وہ بات بندہ کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے احسانات ہوتے ہیں۔ اب مشرکوں کی، کافروں کی جہالت اور بیوقوفی کیا ہے کہ جن کا کوئی احسان نہیں ہے ان کی وہ بات کیوں مانتا ہے؟ تو جس کے احسان ہے اس کی اسے بات ماننی چاہیے۔ اب میں قرآن کریم کی اس موضوع پر چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ 48 آیت ہے سورہ النساء کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا۔ اب آپ کو میری پچھلی 5-7 منٹ کی تقریر جو تھی، یہ بہتان باندھا، اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ بہتان اس نے کیا باندھا شرک کر کے۔ سچ کیا تھا، حق کیا تھا کہ پیدا کرنے والا وہ، چلانے والا وہ، جاننے والا وہ، نعمتیں دینے والا وہ، یہ تھا حق، یہ تھا سچ۔ اب بہتان کیا ہوا؟ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ پیدا کرنے میں جنات، چلانے میں جنات، نعمتیں دینے میں جنات، رزق دینے میں جنات، لہٰذا ہمیں ان کے آگے جھکنا چاہیے۔ اب ہو گیا شرک، اور ان کی بات ماننی چاہیے، اب ہو گیا شرک۔ یہ جو شرک ہے نا اطاعت میں، اگر تو انبیاء اولیاء سے سن کر اس کی بات مانے تو یہ توحید فی الالوہیہ ہے، اور اگر ان سے سن کر ان کی بات مانے تو یہ توحید شرک فی الالوہیہ ہے، یعنی توحید فی الالوہیہ اور شرک فی الالوہیہ۔ یہ دیکھیں میں نے راغب سے پڑھا ہے، لسان العرب سے پڑھا ہے، وہ سارے حوالے بھی میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، پڑھ کر میں نے الوہیت کا کیا مطلب آپ کو بتایا اور شرک فی الالوہیہ کا کیا مطلب بتایا۔ ہمارے جتنے دوستوں نے اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں وہ یوں شروع کرتے ہیں، توحید فی الالوہیہ کا مطلب یہ ہے برکت اس سے لی جائے، اور شرک فی الالوہیہ کا مطلب یہ ہے کہ مزارات پہ جایا جائے، توحید فی الالوہیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اور شرک فی الالوہیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دیے جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا ٹاپک سارا چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے بندو، کوئی اٹھو اور قرآن کے ساتھ اس وقت اس کے معنی، اس کی تفسیر کے ساتھ جو دھاندلی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، 1 2 4 حلقوں میں دھاندلی، ایک حلقے میں ہو جائے تو آدھا ملک اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں قرآن کی اتنی آیات کے معنی و تفسیر کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے اور اس کا اطلاق غلط کیا جا رہا ہے، اور کلام خدا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کوئی بولتا نہیں، کسی کے اندر جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ٹائم بھی نہیں نکالتا۔ کاہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ اٹھو، قرآن کو پڑھو اور سیکھو۔ لوگ غلط قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن صحیح پڑھنے کا حق ادا کر دو۔ اب یہاں شرک کا معنی یہ بن گیا کہ شرک کا مطلب ہے ان کی بات کو ماننا، اور بہتان عظیم کیا ہے؟ بہتان یہ ہے کہ اس کو وہ منزل من اللہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے یہود بھی اور مشرک بھی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے، یہ بہتان تھا۔ اسی کو فمن افترا علی اللہ الکذب کہا گیا ہے آگے جا کر قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ جھوٹ ہے کوئی یہ کہے کہ نعمتیں انہوں نے دی ہے، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ نعمت اس نے صرف اس نے نعمت دی ہے۔ ہاں کسی انبیاء اولیاء کی دعا سے، برکت سے وہ دے دے تو وہ بھی دینے والا وہی ہے، ان کا نام اس کے اندر مجازن آتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ میں پہلی عبادت کی جو ہے نا قسم وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی عبادت ہے کہ ان کی بات ماننا اور دل و جان سے ماننا۔ اس کے لیے عبد کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا،
جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سچے ہیں، یعنی ملی کتاب اور ایمان لے آئے بالجبت اور والطاغوت کے اوپر۔ اور جبت اور طاغوت کیا ہوتا ہے یہ میں اگلی آیت کے معنی کرنے کے بعد بتاتا ہوں۔ اسی کا آگے بیان فرمایا گیا۔ یہ پہلے دیکھیں شرک کا لفظ آیا ہے اور اب شرک کی وضاحت ہو رہی ہے کہ شرک ہے کیا۔ شرک یہ ہے الم تر الی الذین آمنوا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن یعنی منافقین کہتے ہیں کہ پہلے بھی اور جو آپ پر نازل ہوا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ اب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، جبت اور طاغوت، سردار اور کاہن، حکم یہ تھا کہ فیصلے کس کے پاس لے جانے ہیں، وہ اگلی آیت میں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ یہ پورا ہو گیا، مضمون ہو گیا اس کے اندر۔ حکم یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ میری عبادت یہ ہے، میری عبادت یہ ہے، میری عبادت یہ ہے کہ میری بات ماننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ کہیں وہ مان لو، جس طرح سے وہ کہیں اس طرح سے مجھے مانو، جس طرح سے وہ کہیں جھکنے کو اس طرح سے کر لو۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہود و عیسائی، یہ جبت کے پاس جاتے ہیں، یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ جبت اور طاغوت کیا ہوتا ہے تمام مفسرین نے اس کے اوپر میں حوالے نہیں دوں گا کیونکہ یہ بخاری کی کتاب التفسیر میں بھی آیا ہے۔ منافق اور یہودی اور عیسائی سمجھتے تھے کہ جو ان کے سردار اور کاہن ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے اور وہ جن ان کے ساتھ ان کے کانوں میں کچھ پھونکتا ہے اور وہ کہتا ہے اس طرح سے فیصلہ کرنا، یہ جو کیس آیا ہے نا اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا، اور وہ جن اور کاہن ان کو بتاتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو۔ تو وہ جو ان کی اطاعت کر رہے تھے حاکم ان کی سرداروں کی اور کاہنوں کی، یہ آگے جا کر وہ لفظ آئے گا، یہ عبادت طاغوت بن گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے شرک کیا ہے ان کی بات کو مان کر۔ لہذا عبادت کا پہلا معنی یہ ہوا کہ کسی کی بات کو ماننا، یہ عبادت ہے۔ جب یہ دل میں خیال آیا کہ یہ ان کی نعمتیں ہیں، یہ محسن ہیں، انہی کی ماننی چاہیے، تو وہ ان کی عبادت ہو گئی۔ اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، یہ کرنا ہے، یہ ماننا ہے۔ جب حضور کی بات مانی تو وہ عبادت بن گئی۔ اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے کہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ جبت طاغوت کے پاس نہیں جانا، بلکہ کہاں جانا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ تیرے پاس آئیں تو ان کو بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ یہ تو چلے گئے ان کے پاس، حالانکہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان کو کہا گیا تھا ان کا انکار کریں، ان کے پاس نہیں جانا۔ مگر ان منافقوں کا کیا ہو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرف آؤ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو دیکھے گا کہ منافق منہ پھیر پھیر کر تیرے در سے دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی تیری بات نہ ماننا یہ شرک ہے، کیونکہ اگر تیری نہیں مانیں گے تو وہ کائنوں، سرداروں، جنوں، شیطان کی مانیں گے۔ اگر جب تیری نہیں مانیں گے تو اس طرف چلے گئے، وہ شرک ہو گیا، اور اگر تیری طرف آ گئے تو توحید ہو گئی۔ تو توحید کا معنی یا عبادت کا معنی یہاں پر ہوا اطاعت، طاعت، ان کی ماننا، ان کا حکم ماننا۔ اور اسی ضمن میں وہ پہلے آیت گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
वअतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, उलिल अमर की। उलिल अमर का क्या मतलब होता है इस वक्त वो मसला ज़ेर बास नहीं, लेकिन जो आम मसला है वो ये है अहले इल्म, उलमा, फुकहा, औलिया अल्लाह, वो सारे उलिल अमर में आ जाते हैं। उसमें सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला की औलाद भी उलिल अमर में है, हुसैन की औलाद भी है, चारों आइम्मा भी हैं, वो सारे उलिल अमर में है। अच्छा, हम किसी को खास को मखसूस नहीं कर रहे। तो उलिल अमर वाले जो कहें वो कहाँ से सुन के कहेंगे? रसूल से। और रसूल ने कहाँ से सुनकर कहा है? उन्होंने कहा है अल्लाह से सुनकर। तो इसका ये एक चैनल बन गया, इताअत औलिया, इताअत अंबिया, ये बन गई अतीउल्लाह। और अगर कहीं ऐसा हो कुल अमर के अंदर दो मुख्तलिफ आरा हो जाएं तो फिर वापस जाओ अल्लाह रसूल का उसके बारे में क्या हुक्म है। तो इस वक्त वो मसला मेरे सामने नहीं है, उस पर मैंने बात नहीं करनी। तो इताअत का पहला मतलब वो हो गया। अब आगे इसी आयत के ज़िम्न में आता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम ना मानो। हाकिम का मतलब यहाँ ये है जो वो फैसला कर दे, जो वो कह दे, उनको अल्लाह ताला ने रूहानी तौर पर तकवीनी जो इख्तियार दिए हैं वो कुछ फरमा दें, वो भी अदालत के मामले का हो वैसे कुछ फरमा दें, बस जो उनसे सुनो वो मान लो। इसी का नाम इबादत है और इसी का नाम इताअत है और इसी का नाम बंदगी है। तो इताअत और बंदगी का पहला माना यह हुआ किसी की बात मानना, दिलो जान से मानकर उसके आगे झुक जाना और ऐसे अपने आप को कर देना कि जैसे रास्ते के ऊपर वो कदमों के नीचे होता है रास्ता, वो चलते जाते हैं तो रास्ता सी नहीं करता। तो इस आयत के बेहतर है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। जब वो फैसला कर दे, खा वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जाए, तो सी ना करें, उफ ना करें। क्यों? वो फैसला उनका नहीं है, वो मौला का है। जब उनकी तुमने बात मान ली तो खुदा की इबादत हो गई। अब इबादत के माना इताअत के माने में जो मैंने किया है वो आपके सामने आ गया। अब कुरान करीम की दूसरी आयत जब मैं पढ़ूंगा तो वो मसला जो है वो ज़रा क्लियर हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुल हाल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाह व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीरा व अबदत तागूत उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्लु अन सवाइस सबील। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह ताला के नजदीक कौन है? बुरे लोग कौन है? जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की, एक उस पर वो गुस्सा हुआ और उनमें से बाज को बंदर और सूर बना दिया। ये मैं दोबारा पढ़ देता हूं। मल्लानाहुल्लाह, लानत की, व ग़ज़िब अलैहि, उन पर नाराज हुआ, वजअल मिनहुमुल क़िरदा वल खनाज़ीर। तो ये जो लोग थे जिनको बंदर और खिंजीर बनाया गया, आगे लफ्ज़ सुने क्या है, व अबदत तागूत। अबदत तागूत, ये वो हैं जो तागूत की इबादत करने वाले हैं, ये वो हैं जो तागूत की इबादत करने वाले हैं। तो यहां पर जो यहूदी और ईसाई थे, जो उनके सरदार और काहिन थे, वक्ते ज़िबा उनका वो नाम तो नहीं लेते थे। किस बात में उनकी इताअत करते थे? वो कहते थे ये रसूल नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है। यानी आम यहूदी अवाम, यहूदी ईसाई अवाम, उनके सरदारों ने, काहिनों ने, अहबार रोहबान ने कहा ये रसूल नहीं, उन्होंने उनकी बात मान ली, उन्होंने कहा नहीं ये रसूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इनका ये हुक्म नहीं मानना, उन्होंने कहा हमने नहीं मानना, उन्होंने कहा ये अल्लाह के रसूल नहीं, यानी उनकी हर बात मानी और इनकी ना मानी। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया वह अबदत तागूत, ये हो गए सारे शैतान के बंदे। तागूत का मतलब शैतान होता है। वो ये लफ्ज़ जहाँ था फमन यकफुर बित्तागूत, सूरह बकरा के अंदर बड़ी हैरान कुन बात यह है कि एक मौलाना हुसैन अली वहाँ पचरा ने तफसीर लिखी है, उसका नाम है बुलगतुल हैरान। उन्होंने वो आयतों का थोड़ा थोड़ा हाशिया टाइप की वो तफसीर है।
آگے کسی پروگرام میں اس کے حوالے بھی دوں گا، ممکن ہے۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا وہاں پر بلغت الحیران میں مولانا حسین علی وہاں پچر نے، تو وہ تاغوت کا معنی کرتے ہیں کہ تاغوت کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے انبیاء اولیاء، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تاغوت کا مطلب ہوتا ہے باغی، جنہوں نے خدا اور رسول سے بغاوت کی۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، طغا یعنی فرعون کے پاس جا جو باغی ہو گیا ہے۔ تو طاغوت تو وہ ہوتے ہیں جو خدا اور رسول کے حکم سے باغی ہوتے ہیں اور وہ اپنا حکم چلاتے ہیں۔ شیطان باغی ہے، اگر اس کے جہاں اس کو سجدے سے نکالا گیا ہے تو ان آیات کو دیکھیں تو وہ باغی تھا، فرعون باغی تھا، نمرود باغی تھا، اور یہ طاغوت باغی تھے۔ اور بت کیوں باغی تھے؟ کہ جن اور شیاطین جو ان کے اندر داخل ہو کر کلام کرتے تھے وہ بھی خدا کے باغی تھے، چونکہ وہ بغاوت تھی اس لیے وہ طاغوت میں آئے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے نا وہ اپنی حدوں سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح وہ جو انسانیت کی حد تھی نا کہ جس نے پیدا کیا ہے، دیا ہے، اس کی بات مانی جائے، انہوں نے اس کی نہ مانی، وہ اس حد سے باہر نکل گئے تو وہ طاغوت بن گئے، یا ان کے ذریعے سے جو حد سے باہر نکلے وہ ان کے عابد بن گئے۔ تو اب عابد کا، عبادت کا پہلا معنی یہ ہو گیا کہ جو یہ جن کی وہ بات مان کر اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتے تو یہ عبادت ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ یہ جو برے کام یہودی کرتے ہیں ان کے عابد عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، وہ اس کے کہنے کی بجائے ان کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان کی وہ بات مان رہے ہیں تو گویا وہ ان کے عبد ہو گئے اور وہ عبادت طاغوت بن گئے۔ مومن مسلمان اللہ کے حضور جھکتا ہے، کیوں؟ وہ ذات میں تنہا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہی کھانے کو دیتا ہے، وہی نظام کائنات چلاتا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو جب یہ کر لیا، سوچ لیا، تو اب بندہ بات بھی اسی کی مانے گا۔ جب اسی کی مانے گا تو وہ عبداللہ ہو جائے گا، وہ اللہ کا بندہ ہو جائے گا، اس کے سامنے جھک جائے گا، اور جب وہ جھکے گا سبحان اللہ تو اس کے لیے دنیا میں برکات ہے اور آخرت میں اس کے لیے اجر ہے۔ اسی طرح سے اب مکہ مکرمہ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے عام نارملی طور پر جب میں قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتا ہوں تو میں یوں کیا کرتا ہوں کہ مکی صورتیں میں پہلے پڑھتا ہوں، مدنی بعد میں۔ تو آج قرآن ترتیب قرآن کے مطابق میں نے وہ پہلے کر دیا اس کو، اور یہ میں بعد میں کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دین حق لے کر آئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکے کے اندر دین حق لے کر آئے۔ اب وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے جو حرام کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرام فرمایا، جو حلال تھا اسے حلال کیا۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بعد اہل مکہ اس کے اوپر رہے، دین ابراہیمی کے اوپر۔ بعد میں عمر بن لوہی نے آ کر اس کو چینج کر دیا۔ تو جب اس نے چینج کر دیا تو شرک کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اب جب شرک کا مسئلہ شروع ہوا تو جو سردار اور کاہن تھے انہوں نے ان کو غلط رستوں پہ لگا دیا۔ اب پبلک نے ان سرداروں کی اور ان کاہنوں کی بات جو تھی وہ ماننا شروع کر دی۔ ان کے کہنے پر وہ ساری جو تھی نا وہ بات کرتے، جو وہ کہتے وہ کرتے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا، ایک مقام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلی کتابوں کو،
اے دیکھنے والے، کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی ہم نے تمہاری بات جو نہیں نہ مانی اس وجہ سے ہم کافر ہوئے ہیں۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا۔ اب وہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، سرداروں کی، کاہنوں کی بات ماننا، یہ اس کا بیان آ گیا کہ ان کی وجہ سے ان نجعلہ اندادا، انہوں نے اللہ کے مقابل احکام میں، اطاعت میں اور بندگی میں شریک بنا دیا جنات کو اور شیطان کو اور کاہنوں کو، اصنام کو، چاند کو، تاروں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کفر ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ مشرکوں کے کفر کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے۔ کس صفت کو نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کو نہیں مانتے تھے، صفت تدبیر کو نہیں مانتے تھے، صفت علم کو نہیں مانتے تھے، جو میں پچھلے پروگراموں میں بیان کر آیا ہوں۔ وہ کہتے تھے وہ تنہا پیدا نہیں کر سکتا، وہ تنہا چلا نہیں سکتا، وہ تنہا یہ جان نہیں سکتا، وہ تنہا یہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ اس کے مددگار ہیں، اس لیے یہ بھی مستحق کی عبادت ہے کہ ان کی بات بھی مانی جائے اور ان کے آگے جھکا بھی جائے۔ اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کے اندر دین تھا، اس کے اندر انہوں نے کھانے پینے والی چیزوں کے اندر بہت چینجنگ کر دی، کائنوں نے، جنات نے اور سرداروں نے۔ اس کا ذکر سورۃ الانعام کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بذا میں خود کہتے ہیں، اپنے ذات میں خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا، ہمارے شریکوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو اللہ کی چیز ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ کرتے ہیں وہ، یعنی یہ جو ان کی انہوں نے بات مانی ہے، یہ ساری بات عبادت تھی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جو اس کے مقابلے میں اعلان فرمایا وہ اگلی آیتوں میں ہے۔ حضور نے آ کے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، میں پہلا جھکنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے آگے کیوں؟ اس کے کرموں کو دیکھ کر، اس کے کمالات، اس کی صفات کو دیکھ کر، جس کی اس نے معرفت فرمائی ہے، ہم بھی اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کائنوں نے حرام حلال ان کے لیے اتھارٹی مقرر کر دی، تو یہ شرک فی الاحکام میں آ گیا، انہوں نے ان کی بات کو مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ اس طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحق بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں۔ مکے کے کاہن، مکے کے سردار وہاں کی عوام کو اپنے کہنے میں لاتے ہیں، اور جو مدینے کے کاہن اور سردار ہیں وہ ان کو اپنے کہنے میں لاتے ہیں۔ اس طرح وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے وہ عابد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا شرک فی الاحکام تھا اور یہ ان کی عبادت تھی۔ اب جو عبادت کا میں معنی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر اس کو دیکھیں آپ
تو اس کے اندر وہ بات کہاں سے آ گئی کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی مزار پہ جا کر اگر چادر ڈال دی تو وہ بندہ اس کی عبادت کرنے لگ گیا. فتاوی ابن تیمیہ بھرا پڑا ہے اس سے, فتاوی نجدیہ اس سے بھرا پڑا ہے. جب وہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کسی کی ادب کرنے کا نام, کسی کے آگے جھکنے کا نام. حالانکہ یہاں جھکنا جو ہے نا وہ اور معنی میں ہے کہ اس کو خالق, مدبر, عالم, اس کے احسانات کو دیکھ کر وہ جو جھکا جائے, جس سے آگے جھکنے کی حد نہ ہو, جس سے آگے ادب کرنے کی حد نہ ہو, اور اسے یہ مالک, رازق, مدبر, عالم مان کر جب جھکا جائے تو تب وہ معبود ہوتا ہے, اس کی تب بات مانی جائے. اور اگر کوئی بندہ اللہ کو اسی طرح مانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے, اور کسی اللہ کے بندے کو جھک کر اس لیے سلام کرے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیں راہ دکھائی, جس کے سبب اور ذریعے سے ہم نے خدا کی راہ پائی, جس کی وجہ سے ہم دین پر ہیں, اس نیت سے اگر وہ جھک کر اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کا نہ تو عابد ہوا, نہ اس کی وہ نیت تھی, نہ وہ عبادت بنا, وہ تو مسئلہ ہی اور ہو گیا. لہٰذا عبادت کے معنی بیان کرنے میں ہمارے خوارج دوستوں نے جتنی داندلی کی ہے, اللہ اکبر, توحید, شرک, بدعت اور عبادت کے مسئلے میں ان 4 لفظوں کے بیان کرنے میں جتنی داندلی تاریخ انسانیت کے اندر ہوئی ہے, میرے خیال میں کسی اور لفظ کے ساتھ اتنی داندلی نہیں ہوئی, اتنا کسی کو ہائی جیک نہیں کیا گیا. اب میں عبادت کے لفظ کے لیے ایک اور آیت کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ وہ عبادت کا معنی سمجھ آئے کہ عبادت کی پہلی سٹیج وہ بات ماننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر گئے. الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. فرعون اس کے لشکروں کی طرف, پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ. یعنی ان اللہ کے بندوں کو دیکھ کر انہوں نے منہ پھیر لیا, تکبر میں آ گئے. فقالو, اب وہ فرعون اور اس کے افیشل جتنے تھے وہ کہتے ہیں فقالو انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون. کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے 2 شخصوں پر ایمان لائیں حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہماری عابد ہے, ان کی قوم ہماری عابد ہے. اب یہاں پر جو تھا نا عابد کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ یہ ہمارا حکم مانتے ہیں, یہ ہماری رعایا ہیں, یہ ہماری محکوم ہیں. اس معنی میں انہوں نے لنا عابدون کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا کہ یہ ہمارے حکم کے نیچے چلتے ہیں. اچھا, اب میں آگے آپ کو سورہ نور سے پڑھ کر اس آیت کی مزید جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے ایک آیت کے اندر, اور اس سے پہلے ایک منافقین کا مسئلہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے, پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے, یہ ایمان والے ہے ہی نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا تو مطیع فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے. افی قلوبہم مرض, ان کے اندر ایک بیماری ہے. آگے اس کا بیان ہے, آگے وقت نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. آج یہ ایسا کر رہے ہیں کہ منہ موڑ رہے ہیں, ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی خلافت دے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جیسے پہلوں کو دی ہے یہ جو خوف ہے یہ امن میں بدل جائے گا. اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ لوگ ہوں گے
یعنی اب تو منافق ہیں نا، منہ موڑ لیتے ہیں حضور کی بات سننے سے، وہ لوگ ہوں گے جو صرف مصطفیٰ کی سنیں گے. سبحان اللہ. خلفائے راشدین کے زمانے میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اس صورت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لایا. اور یعبدوننی لا یشرکون، اس کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ وہ احکام میں، اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں کریں گے، نہ کسی کے آگے جھکیں گے اور نہ وہ کسی کی بات مانیں گے. تو عبادت کا ایک معنی یہ ہے، الوہیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی اطاعت کا انبیاء اولیاء کے ذریعے سے حکم فرمایا ہے اس کو ماننے کا نام عبادت ہے، اور جو وہ کرتے ہیں وہ عبداللہ ہوتے ہیں، اور دوسرے عبد الشیاطین ہوتے ہیں، عبد الجن ہوتے ہیں یا عباد الاوثان ہوتے ہیں، جن کی بھی وہ بات مانتے ہیں. تو عبادت کا پہلا معنی ان کے حکم کو ماننا، اور عبادت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے اس کے آگے بچھا دینا کہ تمام جو جھکنے کے، جو عجز و انکساری کے جتنے اعمال ہیں وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مختص کر دینے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ عبادت کا دوسرا معنی ہے جو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کی توحید فی الالوہیہ کی 5ویں قسم توحید کی میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق، مدبر، عالم مانے اور پھر اسی کا حکم مانے. اس کو توحید فی الالوہیہ کہتے ہیں. اور اگر کسی نے کسی اور کو اللہ کی ذات کا حصہ، تخلیق میں اس کا حصہ دار، تدبیر میں، علم میں مانا اور کسی کی اس نے عبادت کی تو وہ شرک فی الالوہیہ کا مرتکب ہوگا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.